बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाजरीन, आज के इस वक्त के व्लॉग का टॉपिक है कराची के होनहार तालिब इल्मों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, इंटर बोर्ड में होने वाली बेज़ाब्तिगियाँ। नाज़रीन, अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए कराची इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और कराची में बसने वाले जो कराची के रहने वाले हैं वो इंतहा से ज़्यादा टैलेंटेड और ज़हीन तालिब इल्म हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिस तरह की कराची वालों को अहमियत देनी चाहिए, उनको आज तक पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, उनको उनका जो बुनियादी हक़ है वो अभी तक नहीं दिया गया। बात करूँगी कि हक़ के हवाले से और ज़ुल्म व सितम, तो ज़ुल्म व सितम तो पूरे पाकिस्तान के हर गोशे में हर जगह हो रहा है और नाइंसाफ़ियाँ भी उरूज पर हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन हम कराची की बात इसलिए करते हैं कि कराची जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है हर सतह से, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए। तो ज़ुल्म व ज़्यादती कहीं भी हो उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक़ कराची से तो हम कराची की चीज़ें ही हाईलाइट करते हैं। कराची का नौजवान जो कि इंतहाई काबिल और मेहनती है, जो अपनी मेहनत से पास होके डिग्रियां लेता है और उसको जब नौकरी का मौका आता है तो उसे सरकारी नौकरी तो कुजा दीगर जगहों पे उसको नौकरियां नहीं मिलती हैं और वो बहालत मजबूरी घर चलाने के लिए, अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए डबल एमए किए हुआ नौजवान इस वक्त फूड पांडा पे जो है डिलीवरी कर रहा है या फिर बाइकिया चला रहा है, पिज़्ज़ा हट की जो है वो डिलीवरियाँ करने पे मजबूर है। एक साजिश के तहत कराची को जो है बिल्कुल एहसास महरूमी दी जा रही है और उसका हमेशा की तरह अभी तक जो है मुसलसल हक जो है गस्ब किया जा रहा है। कुछ अरसे कबल यानी महीना 15 दिन से आप सुन रहे होंगे कि कराची के जो होनहार तालिब इल्म हैं इंटर बोर्ड में उनको एक साजिश के तहत इंतहाई कम मार्क्स देके जो है उनको फेल किया गया, जिस पे सदा एहतजाज बुलंद हुई सोशल मीडिया पे भी और कुछ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से भी। लेकिन अफसोस कि मुसलसल एक साजिश के तहत कराची के पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों का हक मारकर उनके ऊपर इंतहाई बिल्कुल नाक़िस इल्म रखने वाले अंगूठा छाप लोगों को उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। हर सतह पे उनको गवर्नमेंट की नौकरियों में उनको बैठा के और पढ़े लिखे नौजवानों को उनका महकूम बनाया जा रहा है। उसी साजिश का एक हिस्सा इंटर बोर्ड में होने वाली बेज़ाब्तिगियाँ हैं। उस हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट राइट्स के चेयरमैन हैं नदीम मिर्ज़ा। वो आपको कुछ हक़ाइक़ बताएंगे और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत तबसरा हम आपके साथ करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि नदीम मिर्ज़ा क्या कह रहे हैं, क्या इंकशाफात कर रहे हैं इंटर बोर्ड में होने वाली बेज़ाब्तिगियों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मिर्जा, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे 17 फरवरी के प्रेस क्लब पर धरने के ऐलान के बाद और मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज के बाद बिलाखिर वो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर साहब दबाए बैठे थे उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग ने रिपोर्ट दी थी जो पहली दफा मंजर आम पर आई, जो उन्होंने साथ में अटैच की, कि जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में 15, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 12, इन टोटल 39 मार्क्स दिए जाएंगे, जो 7% बनता है। इसी तरीके से प्री मेडिकल के बच्चों को 12 फिजिक्स में, 12 केमिस्ट्री में, 6 बॉटनी में और 6 जोलॉजी में दिए जाएंगे, 6.5% बनता है। इसी तरीके जनरल साइंस के बच्चों को सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, मैथ्स में 15 और फिजिक्स में 12 मार्क्स दिए जाएंगे, जो 5% बनता है। रिपोर्ट के आने के बाद एक सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े बड़े चैनल्स ने खबर चलानी शुरू कर दी कि 15% मार्क्स दे दिए गए हैं बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, जो कि सरासर फेक है, गलत है।
ایسا نہیں ہے. یہ جو مارکس دیے گئے ہیں وہ 7, 6.5 اور 5% مارکس دیے گئے ہیں. یہ نمبروں کی خیرات دے کر اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. انکوائری فیکٹ فائنڈنگ میں جو انکوائری تھی وہ انکوائری کی رپورٹ کہیں نظر نہیں آئی. صرف ایک رپورٹ نظر آئی کہ سب اس طریقے سے ہوا ہے, اور کون لوگوں نے, کن لوگوں نے, کیسے لوگوں نے کیا 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 ہے. صرف بتایا کہ کمپیوٹر کا بندہ جو تھا سیکشن کا وہ انکمپیٹنٹ تھا, اس کو ہٹا دیا گیا. یہ صرف مسئلے کو, جو ایشو ہے اس کو مزید گہرا دفنانے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ ٹوٹل جو ہے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ خیرات جو بچوں کو دی گئی ہے 7, 6.5, اور جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے, پوسٹ نظر آئے کہ 15% کی رعایت دے دی ہے, آپ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو فیک کر کے پوسٹ کریں, اس کا رپلائی کریں. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ نمبرز دینے کا. اب بچے بیچارے پریشان ہیں, پوچھ رہے ہیں بھائی یہ نمبر کیسے ملیں گے, کیا ہوگا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, دوسرا رزلٹ آئے گا, دوسری ہوگا, یہ ہوگا. یہ بھی کہیں بھی نہیں لکھا. تیسری بات یہ کہ اسکروٹنی کی ڈیٹ چل رہی ہے. اسکروٹنی کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون سی ڈیٹ کب ہے, کب بڑھائی ہے, کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہ بھی نہیں پتا. یہ ٹوٹل جو ہے وہ اس پوری واردات کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. اور معذرت کے ساتھ چیف منسٹر صاحب, یہ لگتا ہی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہیں اور اس مسئلے کو گہرا دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن اس مسئلے کو گہرا دفن نہیں کرنے دے گی. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ کیسے بڑھیں گے. بورڈ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سافٹ ویئر میں گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ نمبر بڑھائے جائیں, اور نمبر جو بڑھیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر بڑھا بھی سکتے ہیں سافٹ ویئر بنا کر, تو پاس ہوئے ہوئے بچوں کے بڑھائے جائیں, فیل ہوئے ہوئے بچوں کے نمبر نہیں بڑھائے جا سکتے. اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کب بنے گا, اور یہ سافٹ ویئر کا بجٹ آئے گا, ٹینڈر ہوگا, اس کے بعد بنے گا, اس میں تقریباً 60 دن لگیں گے. مختلف سیاسی رہنماؤں نے ہمارا ساتھ دیا, بیانات دیے, سب کچھ دیا, آئے ساتھ میں. کچھ لوگوں نے, زیادہ تر جو سیاسی پارٹیوں نے, دو نے مظاہرے کیے, وہ بورڈ آفس کے باہر کھڑے ہو کر مظاہرے کیے, جبکہ ہم نے جو 5 مظاہرے کیے بورڈ آفس پہ وہ سب اندر کھڑے ہو کر کیے. اب صورتحال یہ ہے کہ کوشش سب کی یہ ہے کہ یہ معاملہ کو دبا دیا جائے کسی طریقے سے بھی. جو بورڈ کے جو کلپریٹس ہیں, جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلے کو ہم نے اٹھایا 2024 میں, لیکن بچے تو 7 سال سے فیل ہو رہے ہیں, اور 65%, 64%, 63% بچے فیل ہو رہے ہیں. ان بچوں کا کیا ہوگا جن کا آلریڈی کیریئر تباہ ہو گیا, اور جو اب کیریئر تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ, اور جو آئندہ کریں گے اس کا کیا ہوگا. اس لیے اس مسئلے کو ونس آف آل فکس کرنا چاہیے, اس مسئلے کو طے کرنا چاہیے. جب تک قصورواروں کو سزا نہیں ملے گی, ری اسسمنٹ کا آرڈر جاری نہیں ہوگا, ہم اس سلسلے میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اپنا احتجاج مؤخر نہیں کریں گے. ہم نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو سوموٹو کی اپلیکیشن دی تھی, تو ہمیں وہاں سے بتایا گیا ہائی کورٹ کے ذرائع نے کہ بھئی ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے. تو اب ہم ایک پٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے ہم یہ پٹیشن کریں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو عدل دینے والے لوگ ہیں, جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, جو چیف منسٹرز ہیں, جو سروش لودھی صاحب ہیں, وائس چانسلر جو فیکٹ فنڈنگ کی کمیٹی کے ممبر تھے, انہوں نے حق ادا نہیں کیا, بچوں کا حق نہیں ادا کیا. اور ایک بات آخری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے بچے اس موومنٹ کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. سب بچے ڈسارٹ ہیں, رو رہے ہیں, بری طریقے سے رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. مظلوم بچوں کا نہیں, پورے کراچی کے بچوں کا, کیونکہ یہ ابھی 7 سال سے ہو رہا ہے, اور اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ اگلے 700 سال تک ہوتا رہے گا. شکریہ. ناظرین, جس وقت جسٹس مقبول باقر صاحب وزیر اعلیٰ سندھ بنے تھے نگراں حکومت کے, عوام میں ایک امید, ایک آس جاگی تھی کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص وزیر اعلیٰ بنا ہے تو یقیناً وہ اپنے صوبے میں بسنے والے عوام کے ساتھ انصاف کریں گے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. اور جس طرح سے شروع میں ان کے دبنگ بیانات آئے, ان کو ہم نے دیکھا کہ کبھی جنا اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں, کبھی سول اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں, تو عوام میں ایک بڑی آس بنی تھی کہ شاید کچھ بہتری آئے گی. لیکن افسوس کہ فوٹو سیشن اور تصویریں اور ویڈیوز اور میڈیا
ہمیشہ کی طرح ہر وزیر اعلیٰ کی طرح مقبول باقر صاحب کا بھی ہم نے وہی سین دیکھا کہ اسپتالوں کے چکر تو لگائے گئے لیکن نظام جوں کا توں ہی ہے، کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسی طرح مقبول باقر صاحب نے بہت دبنگ انداز میں جو ہے وہ ایک اعلان کیا تھا کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ جو ہے بالکل سختی سے برتا جائے گا اور آپریشن کیا جائے گا، لیکن افسوس کہ وہ دعویٰ بھی دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس کے بعد کئی ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے سے اس مد میں لیے گئے کہ کراچی سے غیر ملکی افغانیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا کہ اب ان کے ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے اور انہیں اپنے ملک جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ خطیر رقم وصول کرنے کے بعد بھی صرف 1000 کے قریب افغانی جو ہے وہ ملک بدر ہوئے، یعنی ان کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا۔ چیئرمین ندیم مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ مقبول باقر صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ فیک ویڈیو ہے، اور اس میں کہیں کراچی کے نوجوانوں کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا گیا، بلکہ ان زخموں پہ جو ہے بہت ہی کم نمبر دے کے اور زخموں پہ نمک اور لال مرچیں ملا کے چھڑکا گیا ہے۔ ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، بہت سے طالب علم جو ہیں وہ اس سال داخلہ لینے سے محروم ہو گئے اور ان کا سال ضائع ہو گیا۔ تو جس طرح سے یہ چیئرمین طلبہ کمیٹی کے ندیم مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے 17 فروری کو کال دی تھی احتجاج کی، تو اس کے ری ایکشن میں جو ہے اس کو دبانے کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہمیں لولی پاپ دیا گیا ہے، اور ہم جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو بجائے بچوں کا مستقبل بچانے کے ان کو جو ہے جھوٹے لارے لپے دے کے بہلایا اور پھسلایا جا رہا ہے۔ جب ہماری انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے وزیر اعلیٰ اس طرح کے ہوں گے تو اور دیگر جتنے بھی کرپشن میں لپیٹے ہوئے لوگ ہیں ان سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ مقبول باقر صاحب آپ کی ایک بہت عزت تھی، ایک آپ کی ساکھ تھی جس کو آپ اپنی ساکھ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نگراں وزیر اعلیٰ تمام قوموں کے صوبے میں بسنے والے تمام لوگوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ آپ پیپلز پارٹی کے کوئی کارکن ہیں جو ان کے اسکرپٹ پہ اور ان کے اشاروں پہ کراچی کے ہونہار طالب علموں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، بجائے ان کو انصاف دینے کے اور ان کے اوپر مزید ظلم کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی اس کرپٹ نظام کا حصہ بن گئے ہیں کہ جو مسلسل ایک پڑھی لکھی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے، اور آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ندیم مرزا صاحب کی ساری بات سنی، اور یقیناً آپ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کریں گے، اور خاص کر وہ والدین جن کے بچوں کے سال ضائع ہو گئے، جو اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں طلبہ کی بہت بڑی تعداد کو شرکت کرنا چاہیے، خاص کر وہ طلبہ جن کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے، جن کے سال برباد کیے گئے ہیں، ان کو لازمی اس احتجاج میں شریک ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، کیونکہ احتجاج جو ہے وہ ہم سب کا آئینی اور شہری حقوق میں شامل ہے ہمارے۔ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور جب ہم احتجاج کریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ اجازت چاہوں گی اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔